मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। पिछले चंद दिनों की जो सबसे बड़ी सबसे कंट्रोवर्शियल इंटरनेशनल न्यूज़ है, दुनिया के तमाम न्यूज़ मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे मुंसलिक है। यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। एक मीटिंग हुई 28 फरवरी 2025 को ओवल ऑफिस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस जो होता है वाइट हाउस में, उसको ओवल ऑफिस कहते हैं। वहाँ पे जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं, उनकी एक मीटिंग हुई विजिटिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। जनरली पिछले कुछ अरसे में, जब से ये जो यूक्रेन का क्राइसिस, यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो हर कुछ अरसे के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका का दौरा करते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करने के बाद वहाँ से जो एड है उसके चेक लेके अपनी जेब में डाल के वापस चले जाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी, यानी 2022 में जब ये जंग शुरू हुई तब से जो अमेरिकन इमदाद है वो खासी बड़ी तादाद में यूक्रेन की जा रही है। इनफैक्ट 170 बिलियन डॉलर्स की इमदाद अब तक यूक्रेन को कर चुका है अमेरिका, जिसमें से 106 यानी 106 बिलियन डॉलर्स जो है वो डायरेक्ट एड दी गई है यूक्रेन की गवर्नमेंट को। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, अमेरिका के सदर बने, तो वन ऑफ हिज कैंपेन प्रोमिस, यानी उनके कैंपेन के दौरान एक वादा उनका ये था कि वो थोड़ा सा हिसाब किताब मांगेंगे। देखिए, हमारे यहाँ होता ये है कि जो, बल्कि पूरी दुनिया में अब ये ट्रेंड है कि जिस किस्म की न्यूज़ मीडिया को आप देख रहे हैं, आप उस न्यूज़ को उस जाविये से एब्जॉर्ब करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप CNN देखते हैं तो जनरली वो लेफ़्ट का जो मीडिया है अमेरिका में, जो डेमोक्रेट मीडिया है, उसके जाविये से आप खबर सुन रहे हैं। और बिलअमूम ये देखा गया है कि हमारे मुल्कों में, यानी बाकी दुनिया के अंदर, यूजुअली जो खबरें देखी जाती हैं वो उस मीडिया पे देखी जाती हैं जो नॉर्मली लेफ़्ट या लिबरल मीडिया होता है, CNN की तरह का। और पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे लोग अपने आप को सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट समझते हैं, उनका मसला ये है कि वो एक्चुअली अमेरिका और उसकी फॉरेन रिलेशंस की मकासद से और उसके तरीक़ेकार से ख़ुद भी सही तरह वाकिफ़ नहीं होते। इनफैक्ट कई वर्ल्ड लीडर्स के तो नाम भी ठीक तरह से नहीं आते होते उनको। मगर इस मसले के ऊपर जो हमने देखा है, स्पेशली जो हमारे उर्दू हिंदी प्रेस के अंदर जो ख़बर को बताया गया, जिस जाविये से बताया गया, और जो हमारे यहाँ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है CNN वगैरह पे, तो ये साबित करने की कोशिश की गई कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो अलम बरदार हैं पूरी दुनिया के अंदर रशिया को रोकने के। सबसे जो फ्रंट लाइन स्टेट है वो यूक्रेन है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो दुनिया के अंदर एक दरार डालना चाहते हैं। जो सेंटर है पावर का दुनिया में, वो अमेरिका से शिफ्ट होता जा रहा है। मगर हमें ऐसे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत है। इसका वो जाविया जिस तरह से अमेरिका के लोग इसको देख रहे हैं, और इस सारे मकसद, इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि जो अमेरिकन पब्लिक है, जो अमेरिकन सोच है, वो इस मसले को किस तरह देख रही है। क्योंकि अगर आप माने या ना माने, दुनिया की वाइड सुपर पावर आज भी, इमर्जेंस ऑफ चाइना के बावजूद, इमर्जेंस ऑफ रशिया के बावजूद, आज भी अमेरिका है सबसे ज़्यादा दौलतमंद मुल्क और सबसे ज़्यादा मिलिटरीली पावरफुल मुल्क। तो इस मसले को, इस मीटिंग को समझने के लिए आपको एक्चुअली कुछ अरसा पहले की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिली, तो उनको रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो है वो इस सोच के साथ मिली कि अमेरिका का हिसाब होगा। अमेरिका के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अमेरिका के अंदर ये जो पब्लिक वेस्ट है, जो लोगों के टैक्स पेयर मनी को दिया किधर जा रहा है, और उन्होंने ये ऐलान किया कि चूँकि वो अमेरिकन स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो वो बाहर से बैठ के जो अमेरिका के अंदर पब्लिक स्पेंडिंग है उसका हिसाब किताब करेंगे। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है, मगर उनके कैंपेन प्रोमिस के अंदर ये एक चीज़ मौजूद थी, जिसके अंदर उन्होंने मुखालफत की यूक्रेन को पैसे देने की। 170 बिलियन डॉलर जो अमेरिका दे चुका है 2022 से आज तक, इसका हिसाब कुछ ऐसा लगा दिए लेके हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो टोटल GDP है वो तकरीबन 370 बिलियन डॉलर है टोटल GDP। और अमेरिका 3 साल के अंदर यूक्रेन को उससे आधी इमदाद जो है वो कैश या मिलिट्री सप्लाईज़ की सूरत में दे चुका है। अच्छा, यहाँ पे इस मीटिंग को दोबारा से अगर आप बहुत सोच के इस मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या उस पर गौर करें, तो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस,
جے ڈی وینس کا تعلق جو ہے وہ اوہایو اسٹیٹ سے ہے، مگر وہاں پہ وہ کانگریس مین تھے اور خاصے زیادہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اس ولیڈیمر زیلنسکی کیس کی شروعات ایکچولی آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے سٹارٹ ہوئی۔ جے ڈی وینس ایک کیمپین کر رہے تھے پینسلوینیا کے اندر، اور وہاں پہ ایک کیمپین ریلی کے دوران انہوں نے تنقید کی ولیڈیمر زیلنسکی پہ۔ انہوں نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ایک ملک ہے جس کو ہم $150 ارب دے چکے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب ایک شخص جو ہم سے پیسے مانگتا ہے، جو ایک ملک جو ہم سے پیسے لیتا ہے، جب اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا جو بھی لیڈر ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس آئے، امریکہ سے پیسے مانگنے آئے، تو کم از کم وہ تیار ہو کر آئے، پراپر کپڑے پہن کے آئے۔ یہ جو ولیڈیمر زیلنسکی کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملٹری گیٹ اپ کے اندر، یعنی ملٹری ٹریک سوٹ کے اندر تمام ورلڈ لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین میں جب جنگ ختم ہوگی تو وہ سوٹ جو ہے وہ پہن کے لوگوں سے ملنا شروع کریں گے۔ مگر ایکچولی اس اسپیچ کے دوران جب لوگوں نے یہ بات سنی تو خاصی زیادہ پذیرائی ملی جے ڈی وینس کو پبلک کی طرف سے، اور اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ ایک سینٹیمنٹ امریکن پبلک کے اندر ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے، ٹیکس پیئر منی دیا ہے، تو اس کا حساب کون لے گا۔ یہ ساری بات بوائل ڈاؤن ہو کے 28 فروری کی میٹنگ کے اندر باہر آ گئی۔ اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ولیڈیمر زیلنسکی کو بیٹ کیا گیا۔ زیلنسکی صاحب سے ایک سوال پوچھا ایک رائٹ ونگ جرنلسٹ نے، اور ایسے کلیئر لگ رہا تھا کہ وہ جرنلسٹ جو ہے وہ پلانٹڈ ہے ٹرمپ حکومت کی طرف سے کہ وہ ایک کنٹروورشل سوال زیلنسکی صاحب سے کرے۔ اور سوال اس جرنلسٹ نے یہ پوچھا کہ آپ جب امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملنے آتے ہیں اوول آفس کے اندر، تو آپ ایک سوٹ پہن کے کیوں نہیں آتے؟ اچھا، اس سوال کے جواب کو اگر وہ اسٹیٹسمین ہوتے زیلنسکی صاحب اور وہ تھوڑی سی سمجھ رکھتے تو وہ ذرا سا ایک پولائٹ جواب بھی دے سکتے تھے۔ انہوں نے اس جرنلسٹ کو کنفرنٹ کیا اور انہوں نے اس کو یہ کہا کہ میرے ملک کے اندر جنگ ہے اور میں کاسٹیوم تب پہنوں گا جب میرے ملک کے اندر جنگ ختم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ آپ نے، یعنی جرنلسٹ نے، بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو میں شاید اتنا مہنگا سوٹ نہ پہنوں، میرے پاس سوٹ موجود ہے مگر اتنے مہنگے نہیں ہیں۔ یہاں پہ کنٹروورسی اس طرح جنریٹ ہوئی کہ کاسٹیوم کا جو لفظ ہے وہ رشین لینگویج میں سوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر امریکہ کے اندر کاسٹیوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ ایک سپر مین کا کاسٹیوم پہن کے آ گئے۔ تو وہاں پہ میڈیا نے اس لفظ کو پکڑ کے جو ہے وہ زیلنسکی صاحب کے خلاف بہت زیادہ کنٹینٹ بنایا، بہت زیادہ بات کی۔ مگر اس سے قطع نظر جب یہ بات کمپلیٹ ہو گئی تو جے ڈی وینس نے اپنی بات کی اور انہوں نے ولیڈیمر زیلنسکی کو کہا کہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، اگر آپ کو اتنی امداد امریکہ دیتا تو آپ نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا پبلکلی۔ یہ بات ایکچولی فیکٹ چیک کی جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ زیلنسکی صاحب نے کئی دفعہ جو ہے وہ امریکہ کا شکریہ ضرور ادا کیا، مگر جو موقع کی نزاکت ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم بھی ایک غریب ملک میں رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے، کسی ملک سے آپ پیسے مانگتے ہیں، اگر وہ 11 دفعہ بھی آپ کو کہے کہ آپ شکریہ کر دیں تو آپ کر دیجئے۔ اگر آپ تو پیسے ہی مانگنے آئے ہوئے تو آپ کو تھوڑی سی ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ 2014 میں جب رشیا نے اٹیک کیا کرائمیا کو پہلی دفعہ، اس دن کے بعد سے یہ جو لیڈرز رہے ہیں، اسپیشلی زیلنسکی صاحب، ان کو خاصی زیادہ پذیرائی ملی ہے دنیا کی طرف سے۔ ان کو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے رشین عزائم کو روکنے کے لیے، یعنی ولاڈیمر پوٹن کے عزائم کو روکنے کے لیے۔ تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان پہ پھولوں کے ہار ان کو پہنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پھول نشاور کیے جاتے ہیں۔ ان کو شاید ٹرمپ جیسے شخص سے میٹنگ کی عادت نہیں تھی۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ہیڈ اسٹرانگ، رائٹ ونگ، بہت زیادہ سخت سوچ کے مالک شخص ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے 2016 میں ٹرمپ سے ڈیل کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، ان کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آپ ٹریڈیشنل پولیٹیشین کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے۔ زیلنسکی صاحب کو تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہا کہ امریکہ کا جو ملک ہے اس کے اور باقی دنیا کے درمیان ایک بہت خوبصورت، بہت بڑا سمندر ہے، یعنی اٹلانٹک اوشن، اور آپ کو تو خطرہ نہیں ہے رشیا کے عزائم سے، مگر اگر یوکرین جنگ ہار گیا تو ایونچولی امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو اب تک جے ڈی وینس اور زیلنسکی صاحب کی گفتگو میں خاموش تھے، ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے مسئلوں کی طرف غور کریں اور آپ ہمیں نہ لیکچر دیں کہ ہمیں
کیوں پریشان ہونا پڑے گا یا کیوں نہیں پریشان ہونا پڑے گا. یہاں پہ بھی ہم یہ ضرور ایڈمٹ کرتے ہیں غلطی جو ہے وہ زیلنسکی صاحب کی تھی. آپ اپنے سے بہت زیادہ طاقتور بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور امیر ملک کے صدر کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ احتیاط کریں. جب انہوں نے احتیاط کرنی ہوگی تو وہ خود کر لیں گے احتیاط. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے وہ جو 2 4 10 20 50 بلین لینے آئے تھے اس کا چیک لیتے. انہوں نے اگر سوٹ پہنا تھا آپ 2 پہن کے آ جاتے اور خاموشی سے اپنے ملک میں جا کے اپنے مسئلوں کو حل کرتے. بہرحال جی اس میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میٹنگ کو برخاست کیا. ایک لنچ کا بھی بندوبست تھا اسی دن اوول آفس کے اندر یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر ایک لنچ کا بھی بندوبست تھا. اس لنچ کو بھی کینسل کر دیا گیا. اور جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حکم دیا کہ ان کو باہر بھگاؤ. یعنی ان کے جو قدم ہے وہ اب وائٹ ہاؤس میں نہیں پڑ سکتے. اس ویڈیو کے اینڈ پہ جو یوکرین کی جو امبیسڈر ہیں امریکہ میں واشنگٹن میں ان کو سر پکڑ کے پریشان ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا. اچھا جی یہ کنٹروورسی ہو گئی. لوگوں کو چونکہ ویسی الرجی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے تو بہت زیادہ ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دی گئی کہ یہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. مگر ہمارے حساب سے ایک ملک جو کسی دوسرے ملک کو 170 ارب ڈالر دیتا ہے اس میں تھوڑی سی شکر گزاری تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط برتنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے یہ موازنہ کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ونسٹن چرچل جو یو کے بہت مشہور ترین لیڈر تھے وہ جنگ کے دوران ایک دفعہ سول کپڑوں میں بلکہ ملٹری کپڑوں میں وائٹ ہاؤس گئے تھے میٹنگ کرنے. تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک ملک جو ہے وہ اس کا لیڈر جو ہے وہ اپنی فوج سے جو ہے وہ سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے وائٹ ہاؤس آ چکا ہے اس سے پہلے. اس سے اور غلط بات ہو نہیں سکتی. دیکھیے یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے بمباری کی جا رہی تھی لنڈن کی اور تہس نہس کر دیا گیا تھا لنڈن کو. اور ان حالات میں مجبوراً جو ہے وہ ونسٹن چرچل گئے تھے امریکہ ایڈ مانگنے. مگر اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو بہت ہی پولائٹلی بہت ہی ڈپلومیٹکلی وہ بھی ڈیل کرتے تھے امریکنز کے ساتھ. حالانکہ یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس زمانے میں بھی گریٹ برٹن کی جو ہے وہ وجود تھا اور انڈیا جو ہے وہ ایکچولی اس وقت بھی 1945 میں برٹن کے پاس تھا. اس کے باوجود جو پریزیڈنٹ جو ایک ملک کا جاتا ہے دوسرے سے پیسے مانگنے تو وہ ڈپلومیٹک نارمز کے ساتھ جاتا ہے. اور ہم یہاں پہ بہرحال ولادیمیر زیلنسکی صاحب کی غلطی کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ڈیل کرنے کی. اچھا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوئے؟ بڑے بے آبرو ہو کے جب وائٹ ہاؤس سے زیلنسکی صاحب نکلے تو وہ سیدھا جو ہے وہ یو کے گئے جہاں پہ کیئر سٹارمر جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے تھے. ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ان کے لیے بہت ساری ایڈ کا وعدہ کیا گیا ان سے. یہ بات جو ہے اس کو بھی 3 4 دن ہو گئے مگر کل یو کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے ہاؤس آف کامنز میں ایک سپیچ کی اور اس سپیچ کے اندر انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ چونکہ مین لینڈ یورپ کے اندر رشین ایکسپینشن ہو سکتی ہے تو یوکرین میں رشیا کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ہم ناخوش نہیں کرنا چاہتے. امریکہ ہمارا بہت پرانا دوست ہے. امریکہ کے بغیر نہ یورپ چل سکتا ہے نہ یو کے چل سکتا ہے اور امریکہ کے اوپر کسی کو لے کر آنا یو کے کی فورن پالیسی میں کبھی بھی نہیں آئے گا. یعنی انہوں نے کلیئرلی یہ بات کی ہاؤس آف کامنز میں کھڑے ہو کے تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کہ امریکہ جو ہے وہ مائی باپ ہے دنیا کا, اس کو ناخوش کر کے نہیں چلا جا سکتا. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ جو آگ سے کھیل رہے ہیں اس وقت دنیا میں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد کوئی بھی نہیں ہے. اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو طریقہ حکومت ہے وہ ایک بلی کی طرح کا ہے. مگر آج اگر دنیا کے کئی ملک یورپ میں بھی افریقہ کے اندر بھی ایشیا کے اندر بھی خائف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی سے تو ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان ٹائم جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد ہے کہ ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ ان لائن آ کے ایکسیپٹ کر لیں کہ امریکہ ان کا لیڈر ہے اور وہ لیڈرشپ دے گا. اگر امریکہ کسی کو پیسے دے رہا ہے تو وہ حساب لے گا. اگر امریکہ کسی ملک کی سیکیورٹی کا بندوبست کر رہا ہے تو اس ملک کو اپنی معدنیات یا اس ملک کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز امریکہ کو واپس کرنی پڑے گی تاکہ تھوڑا سا حساب برابر ہو. تو ان ٹائم یہ جو بلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہ جو ہارڈ لائن ہے ان کی دنیا کے لیڈرز کے ساتھ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ امریکہ کو ڈائریکٹلی کوئی بھی ملک کنفرنٹ کر سکے. اس وقت بہت سے لوگ چائنا یا رشیا کی بات کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں مگر رشیا بھی اکنامکلی اس وقت اتنا طاقتور نہیں ہے اور چائنا کے پاس اگر اکنامک پاور بھی ہے تو ملٹریلی چائنا اتنا پاورفل نہیں ہے
کہ آپ وہ امریکہ کو پوری طرح سے رائول کر سکیں. یہ ایک دنیا کے جیو پولیٹکس کے نقشے کے اوپر ایک بہت بڑی بلف ہے، اور ہم یقیناً اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ان آرتھوڈاکس طریقہ ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ کا پبلک کو ڈیل کرنے کا. مگر امریکہ کے اندر انٹرنلی بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو ڈوج کا محکمہ ہے جو ایلون مسک چلا رہے ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کی امریکہ کی مت مار کے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیش پاٹیل جو ایف پی آئی کا محکمہ جن کو دیا گیا ہے، انتہائی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں. ریفارم لانے کی بات کریں ایف بی آئی کے محکمے کے اندر بھی. اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ایک دفعہ جن چیزوں کو وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ سیدھا کر لیں سختی کے ساتھ. اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہیں کہ نہیں، مگر ہم یہ ہسٹری بتائے گی، آگے آنے والا فیوچر بتائے گا. مگر ولاڈیمیر زیلنسکی کے ایشو کے اوپر ہم یہاں پہ قصوروار نہیں سمجھتے نہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو، نہ جے ڈی وینس صاحب کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی خواہش تھی کہ کوئی تھوڑا سا پروٹوکول ان کو دیا جاتا یوکرین کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، تو ان کو ولاڈیمیر زیلنسکی کو یا ان کی ٹیم کو دے دینا چاہیے تھا. اگر ولاڈیمیر زیلنسکی جو ہے وہ بلو وائٹ بوائے تھے ساری دنیا کے، تو یہ جو نئی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کے اندر، اب وہ دنیا کے بلو وائٹ بوائے نہیں، ان کو بہت احتیاط سے اگلے سٹیپس اپنے لینے پڑیں گے. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگوں کو ختم ہونا چاہیے. ایکسپینشن کا جو آئیڈیا ہے رشیا کا، اس کو ضرور روکنا چاہیے. مگر یہ جو ان گنت پیسے دیے جاتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو، جس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی ملک یا کوئی قوم اس کا حساب لینا چاہے اور آپ حساب دینے کے بجائے آپ اس پہ الزام لگانا شروع کر دیں، تو وہ بھی کوئی بہت مناسب رویہ نہیں ہے. جیو پولیٹکس کے اوپر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات صرف کانٹیکسٹ میں کی جانی چاہیے. بات وہ کرنی چاہیے جس کے بعد آپ کو ہسٹری کا پتہ ہو کہ یہ معاملہ ہوا کیسے، اس معاملے کی لوکل امپلیکیشنز کیا ہیں، اس معاملے کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز کیا ہیں. اور آخری بات ہم یہ کریں گے کہ یوکرین کے معاملے کے اوپر امریکہ کی جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. یہ ایک غلط آئیڈیا ہے کہ امریکہ کے اندر اگر سی این این دکھا رہے کہ مخالفت کی جا رہی ہے یوکرین کے معاملے پہ ٹرمپ صاحب کی، تو یہ غلط بات ہے. جو امریکہ کا میڈیا، جو فاکس نیوز ہے اور جو امریکہ کا رائٹ ونگ میڈیا ہے، جو لوگوں کا پبلک اوپینین آ رہا ہے وہ ایکچولی پرو ٹرمپ آ رہا ہے، اسپیشلی یوکرین کے مسئلے کے اوپر، کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے. اور اس کے اندر جو دنیا کی ریسورسز لگ رہی ہیں، دنیا کا پیسہ لگ رہا ہے، اس پیسے کی بھی حساب کتاب لینے کی بات کی جائے. بہت شکریہ.